बहुत सी तालियों में दावत देंगे पास्टर इमाम को। खुदा मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। कितने लोग खुश हैं आज सुबह? हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं सब कलाम सुनने के लिए? आए फिर खुदा के कलाम को जोरदार तालियों में वेलकम करें। खुदा ने एक खूबसूरत गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है। आप सब देख रहे हैं, माइक लगा हुआ मेरे कान में। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मैं ये लूंगा। अच्छा, जब मैं सोचता हूँ तो खुदा कर देता है। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे मुबशर नाज़िम काफ़ी महीनों से आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। खुदा इनको लेकर गया, क्योंकि आप जानते हैं नेवी में है, तो खुदा इनको घुमाता फिराता भी रहता है, अपने लोगों को घुमाता फिराता भी रहता है। तो जैसे ये बाहर की कंट्री में इनका टूर हुआ तो ये गिफ्ट वहाँ से लेकर आए। हम सोच भी नहीं सकते खुदा कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए कहाँ से कहाँ ले आता है। आमीन। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था, मैंने ये सोचा था मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से लूँगा। मुझे नहीं पता था खुदा ने बाहर के मुल्क का मुझे ला कर दिया। हालेलुया। तो पास टाइम हम सोचते भी नहीं है खुदा हमारे लिए वो कर देता है। लेकिन आज सुन, आपकी बच्चों की कामयाबी का राज। कभी किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को जो खुदा ने उनको दिए हैं कामयाबी का राज बताया है? कितने पेरेंट्स बैठे हुए यहाँ पे? सारे। अच्छा, आज मैसेज आपके बच्चों के लिए भी है और आपके लिए भी है कि आपने अपने बच्चों को कामयाबी का राज बताया है या नहीं। दुनिया में रहते हुए आपके बच्चे कामयाब कैसे होंगे, कभी किसी माँ बाप ने बच्चे को बताया? ये सवाल है बड़ा बड़ा। मैं चाहता सवेरे इतने गौर करिए कि आपको बच्चे खुदा ने 2 दिए हैं, 1 दिया है, 4 दिए हैं, 6 दिए हैं। कभी कुछ आप दस्या है कि पुत्र या बेटी इस दुनिया के विच रहते आया कामयाबी किंज मिलेगी? तो ये खास बात है आज। और एक बच्चे की मखसूसियत भी है। पेरेंट्स मेरे ख्याल में अभी तक नहीं आए। मैं चाहता था कि वो भी बैठ के सुने, और जिनके बच्चे हैं वो भी सुने, और जिनके अभी खुदा ने नहीं दिए वो भी सुने कि अपने बच्चों को आपने किस तरह कामयाबी का राज बताना है। तो हवाला देखेंगे पुराने अहदनामा में से, पहला सलातीन 2 बाब 3 आयत। पहला सलातीन 1 किंग, पहला सलातीन 2 बाब 3 आयत। खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। पहला सलातीन 2 बाब और उसकी 3 आयत। हवाला मिल गया सबको पुराने अहदनामा में से? पहला सलातीन 2 बाब 3 आयत। जी, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। और जो कुछ मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हदायत को मानकर उसकी राह पर चल, और उसके आइन पर और उसके बड़े और उसके फरमानों और हुक्मों और शहादतों पर अमल कर, ताकि जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो। आमीन, हालेलुया। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये है कि क्या आप अपने बच्चों को कामयाबी का राह दिखाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं या नहीं?
اگر کسی چیپٹر کی پہلی آیت پڑھے تو کلام کہتا ہے داؤد مرنے کو تھا. کیا؟ ہاں، داؤد کی ڈیتھ ہونے والی تھی، داؤد مرنے والا تھا. اور جیسے اس نے دیکھا کہ میرے دن قریب ہیں تو اس نے اپنے بیٹے کو، کس کو؟ اپنے بیٹے سلیمان کو. کس کو؟ سلیمان کو. داؤد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، جو کچھ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے تو کیا کرنا؟ اس کے مطابق، اس کی ہدایت کے مطابق کیا کرنا؟ اس پر کیا کرنا؟ عمل کرنا. اچھا، یہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. داؤد نے اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا، غور کرو اپنے بیٹے کو بتا کر کیا گیا ہے. اور اس نے اپنے بیٹے کو یہ ہدایت کی کہ تو خداوند کی فرما برداری کرے گا تو دنیا میں کامیاب ہوگا. اگر تو خدا کی فرما برداری نہیں کرے گا تو دنیا میں کامیاب بھی نہیں ہوگا. غور کریں، کیا ہم اپنے بچوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ خدا کا کلام، اس کے اوپر چلنا، اس کی فرما برداری کرنا اور اس کے آئین ماننا؟ لیکن کیا بات ہے، داؤد اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا وہ اپنے منڈے نو کامیابی دا فارمولا دس کے گیا. ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے. غور سے اس چیپٹر کو پڑھیں. کلام کہتا ہے جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے، جہاں کہیں تو جائے، سب میں تجھے کامیابی ہو. غور کریں ایک بات پر جس نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی، تنبیہ دی، سمجھایا، کامیابی کا فارمولا دیا دنیا میں رہنے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ فارمولا دیتے ہیں؟ ہم اور بڑے فارمولے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم اور بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہماری زندگی ہے اور ہمارے بچوں کی بھی زندگی ہے، کاش کہ ہم یہ ان کے ذہن پہ ڈالیں. اس سے پہلے کہ داؤد دنیا سے چلا جاتا اس نے کہا اگر تو زمین پر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر خدا کے حکموں، اس کے آئین اور اس کی شہادتوں کو مان کر زندگی بسر کرنا تو کامیاب ہوگا. آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو پھر کامیابی کیسے ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے، میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ بھی داؤد نے لکھا. اور غور کریں، کلام فرماتا ہے تو کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر خدا کی پیروی کر، اس کے پیچھے چل. ایسے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو خدا کے کلام سے تعلیم دیتے ہیں، ان کے بچے اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید زیادہ پڑھا لینے سے ہمارا بچہ کامیاب ہوگا. نہیں، بائبل کہتی ہے کامیابی خدا کے کلام میں سے ہے. آمین، ہاللیلویہ. دنیا کے اندر بڑے نالج والے انسان ہیں، وہ خدا کو جانتے بھی نہیں ہیں، خدا کے قریب بھی کبھی نہیں آئے. اگر آپ کی ایجوکیشن کم بھی ہے تو پرابلم نہیں ہے. آپ کو خدا کا کلام سیکھنا اور پھر اس پر چلنا، اس کی پیروی کرنا، فرما برداری کرنا بے حد ضروری ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو کیا دینا چاہیے؟ جی، کامیابی کیسے؟ داؤد نے کیا سکھایا سلیمان کو؟ سلیمان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کے نام کے 3 مطلب ہیں. پہلا سلامتی، دوسرا امن اور تیسرا اطمینان. اطمینان کا ایک مطلب بھی نہیں، 3 مطلب: اطمینان، سلامتی اور امن. سلیمان کے دور میں امن تھا، جنگ نہیں ہوئی، پیسفل بادشاہ، امن کا بادشاہ. خدا نے اس کو کیسے بنا دیا امن کا بادشاہ؟ کیسے؟ آئیں تیسرا باب کھولے گا، تیسرا باب کھولیے گا.
اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے 13ویں آیت تک اور 14ویں آیت تک پڑھیں گے اسے. جی. اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی. ہاں فرعون سے کیا کر لی؟ رشتہ داری کی. اور فرعون کی بیٹی بیاہ لی. ہاں. اور جب تک اپنا محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگٹ دیوار نہ بنا چکا اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا. لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنا تھا. یس. اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا. سلیمان خداوند سے محبت رکھتا. خداوند سے محبت رکھتا. کیونکہ پیوں نے کیا سی دوسرے بات سے میرے خدا کو جاننا, اس کے آئین پر عمل کرنا, اس کے فرمانوں کو بجا لانا. جی. اور اپنے باپ داؤد کے آئین پر چلتا تھا. اپنے باپ داؤد کے آئین یعنی جو پیو سدھانیاں سی منڈا وہی کر رہے سی. اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور باخور جلاتا تھا. اور بادشاہ جبعون کو گیا تاکہ قربانی کرے. ہاں جبعون کو گیا تاکہ کیا کرے؟ قربانی کرے کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی. یس. اور سلیمان نے اس مذبح پر 1000 سوگندی قربانیاں گزرانی. 1000 قربانیاں گزرانی. اچھا جب سلیمان نے 1000 قربانیاں گزرانی تو نیچے لکھا ہے رات کو خواب میں خدا سلیمان پر ظاہر ہو گیا. ہیلیلویا. رات کو سلیمان پر خدا خواب میں ظاہر ہو گیا. اور جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے, یہ وہ واقعہ ہے کہ وہ نیند میں دیتا ہے خواب کے ذریعہ سے. آمین. پڑھیے گا. جبعون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا. ہاں خواب میں دکھائی دے دیا خدا رات. خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں. مانگ میں تجھے کیا دوں. واو. جب اس نے قربانیاں گزرانی خدا کے حضور تو خدا اس دن ظاہر ہوا اور پھر خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں. سلیمان نے کہا تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا. ہاں اس نے یاد کرایا تو نے میرے باپ اپنے خادم داؤد پر بڑا احسان کیا. اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا. یہ سیدھے دل نہ چلنا بڑا ضروری ہے. بڑے بندے سیدھے دل نہ نہیں چل دے. لیکن سلیمان نے خدا کو کہا کہ میرا باپ تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا ہے اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا. بڑا احسان کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے. یس. اور اب اے خداوند میرے خدا تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے بارش جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں. اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے. وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے. سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں. کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے. اور یہ بات خداوند کو پسند آئی. یہ بات خداوند کو کیا آئی؟ پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی. اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے. سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا. میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا. اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا. تو پھر کیا دیا خدا نے؟ غور کریں آگے. یعنی دولت سے کہنے ہیں نجات دے یا نہ دے پہلا دولت دے. شفا دے یا نہ دے دولت آنی چاہیے. اور عزت دولت بھی دی عزت بھی دی اور
ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا. تیرے جیسا. خدا کو کیا پسند آیا تھا؟ یہی تعلیم مسیح نے متی کی انجیل 6 باب میں دے دی. جب لوگ فکر کر رہے تھے کیا کھائیں گے کیا پئیں گے اور کیا، یہی تعلیم اٹھا کر مسیح نے متی کی انجیل 6 باب میں دی. 33ویں آیت میں لکھا ہے پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں، جی زور سے بولو، یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. جس نے نجات دی ہے وہ روٹی کپڑا مکان بھی دے سکتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا اگر نجات دے سکتا ہے تو پھر روٹی بھی دے سکتا ہے، کپڑا بھی دے سکتا ہے اور مکان بھی دے سکتا ہے. لیکن جو داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا اس نے ایز اٹ از ویسا ہی کیا، اور اس نے کہا خداوند اگر تو نے یہ خدمت مجھے دی ہے تو پھر مجھے حکمت بھی دے کہ میں تیرے آئین پر، تیرے کلام پر تیری فرما برداری کروں، اور جو اتنی بڑی خدمت تو نے مجھے دی ہے میں لوگوں کا انصاف کر سکوں. میں تو بھی لڑکا ہی ہوں، میرے اندر اتنی حکمت نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ خدا نے کہا کیونکہ تو نے حکمت مانگی. کیا مانگی؟ اے آج سویرے بڑا بڑا راز جڑا کھلے ہے. آپ دولت نہ مانگے، نہ ہی شہرت مانگے، آپ حکمت مانگے. حکمت کے ساتھ دولت بھی اور عزت بھی جڑی ہوئی ہے. نیچے پڑھیں آپ اس کو غور سے. ہم دولت مانگتے، شہرت بھی مانگتے اور کہتے ہمارا نام بھی ہو. تیرا نام تب ہوگا جب تیرا خدا تجھے حکمت دے گا. آمین. سلیمان کی حکمت دور دراز سے لوگ سننے کے لیے آتے تھے کہ بندہ کلام کی ہو جیسا رہا ہے. کیا حکمت ہے؟ آپ جب حکمت مانگیں گے خدا دولت اور عزت فری میں دے گا، یہ مفت ہے. مسیح نے کہا جب تم راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو گے اور جب کر لو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ یہ جو ساری چیزیں دنیا اس کے پیچھے گھومتی ہے فری میں دی جائے گی، انعام میں دی جائے گی. اور یہاں سلیمان کو عزت، دولت اور پھر شہرت انعام میں دی گئی. اور خدا نے کہا جیسا تو ہے نہ تیرے سے پہلا کوئی ایسے تھا اور نہ ہی اب تیرے بعد بھی ہوگا. آمین. خدا کو پسند آیا کہ اس نے کیا مانگی؟ زور سے بولو، کیا مانگی؟ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس لائق کرتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں، خدا کے حکموں کو جانے، مانے، فرما برداری کریں، خدا سے حکمت مانگیں؟ سوال ہے آج ہمیں غور کرنا ہے. داؤد ایک ایسی بات بتا گیا اپنے بیٹے کو. اس نے یہ نہیں کہا دولت اکٹھی کرنا، نا. اس نے یہ بھی نہیں کہا جب تو تخت پر بیٹھے گا تو فوجی اکٹھے کر لینا، فوجوں سے تو کامیابی حاصل کرے گا جنگی میدانوں کے اندر. نہ، اس نے کہا نہ، ان ساری چیزوں کو پیچھے کر کے اپنے خدا کے حکموں کی فرما برداری کر. آمین. تیرا خدا تجھے بچائے گا. اس نے اپنا تجربہ اپنے بیٹے سلیمان کو بتایا. آج باپ کو تجربہ نہیں ہے، وہ بیٹے یا بیٹی کو کیا بتائے گا؟ باپ کبھی خدا کے ساتھ چلا نہیں، وہ کیا بتائے گا؟ لیکن داؤد خدا کے ساتھ چلتا تھا. داؤد کو پتا تھا خدا کیا کر سکتا ہے. وہ اپنے بیٹے کو بتا کر گیا اور خدا نے اسے ایسی حکمت دی کہ اس جیسا شخص اس کے بعد میں کوئی آیا ہی نہیں. آمین. نبیوں میں ایسی حکمت خدا نے دی. تو غور کریں خدا کا کلام کیا دیتا ہے؟ دولت، شہرت اور نال عزت بھی دے دیتا ہے. آمین آمین. لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. دولت بھی دیتا ہے، فری میں دیتا ہے. لیکن بندہ کیا مانگے؟ جی کیا مانگے؟ اچھا دنیاوی علم آپ کتابوں سے لے سکتے ہیں. دنیاوی علم کتابوں سے آپ بکس پڑھیں، آپ کے پاس بڑا علم آئے گا. یونیورسٹیز جائیں، لائبریریز جائیں، بکس پڑھیں، آپ کے پاس بڑا علم آئے گا. لیکن جو بائبل کا علم ہے، الہی علم ہے، الہی حکمت ہے، یہ صرف اوپر سے آتی ہے، نیچے سے نہیں آتی. کیونکہ کلام اوپر سے آیا، حکمت بھی اوپر سے آتی ہے. آمین. دنیاوی تعلیم کیونکہ دنیا کی ہے، دنیا میں ہی رہ جائے گی.
اس لیے دنیاوی علم الہی حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے حکمت مانگیں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ حکمت مانگیں. آمین. ہلیلویا. تو سلیمان نے کیا کیا؟ جب دعا کی اور کہا خدا مجھے حکمت دینا، تو خدا نے کہا کیونکہ تو نے اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، نہ ہی اپنے لیے عزت، نہ ہی اپنے لیے دولت، نہ ہی شہرت، تو نے کچھ مانگے ہی نہیں، یہ ساری چیزیں میں تجھے اپنی طرف سے دیتا ہوں. کیسی بات ہے؟ ہمیں اپنی دعا پر غور کرنا چاہیے. ہماری دعا میں کیا ہوتا ہے؟ خدا مجھے قرضہ لانا، خدا کمیٹی نکلے، خدا لون پاس ہوئے، خدا تنہا مت جے، ایس ماری لاؤنس آ جائے. ساڑھی تے دعا ہے کہ نہیں؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کی زندگی میں خدا کی حکمت ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا خدا نے آپ کے لیے کر دیا ہوگا. آمین. ہلیلویا. آپ نیند میں ہوں گے سلیمان کی طرح، خواب میں خدا آئے گا اور کہے گا مانگ میں تجھے کیا دوں. حکمت مانگے خدا سے اور اپنے بچوں کو بھی کہیں. آمین. اس لیے اس نے سلیمان نے پھر اپنا ایکسپیرینس لکھا. امثال کی کتاب 3 باب میں کہتا ہے اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیروی اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو. تو ان کو اپنے گلے کا توق بنا. کیا بنا؟ اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبول اور عقل مندی حاصل کرے گا. کس کی نظر میں؟ خدا کی بھی اور انسانوں کی نظر میں بھی کیا ہو جائے گی. لیکن اس نے ایک بات دیکھی، گلے کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ گلے کا کس کو؟ کس کو؟ خدا کی تعلیم کو. کیا بنا؟ تو سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے جی؟ تو کیا ہے؟ گلے کا ہے؟ گلے کا تو کیا ہے؟ گلے کا ہون گل ٹھیک کی تھی. گلے کا کلام کا ہار پہنا اپنے گلے کو. ہیلیلویا. چین نہیں، چاروں طرف گلے کو گھیر کے رکھ دی تے کنڈی پیچھے بند ہو جاتی تے تیری گردن تے چاروں طرف چین ہی چین. خدا دا کلام ہے جتنے لپیٹ کے رکھے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. خدا کا کلام تجھے چاروں طرف سے گھیرے رہے. گلے کا توق بنا. تینوں اگوں میں گھیرے تے تینوں پیچھوں میں گھیرے. آگے بھی کلام پیچھے بھی کلام. تو جہاں جہاں جائے خدا کا کلام تیرے آگے پیچھے ہو. آمین. اس لیے وہ کہتے ہیں اس کو گلے کا توق بنانا. اکثر لوگ چینا پا لیتے پھر لاندے نہیں، پھر نہیں اتارتے، سال پہن کے رکھتے ہیں. کاش کہ ہم ایسے ہی خدا کے کلام کو پہنے. آمین. کلام کو اپنے گلے کا توق بنا. پھر کیا ہوگا؟ تو مقبول ہوگا، عقل مند ہوگا، انسانوں کی نظر میں بھی خدا کی نظر میں بھی. جب آپ کلام کو پیچھے کرتے ہیں، انسانی حکمت کو آگے لے کر آتے ہیں، تو پھر خدا کی الہی حکمت بھی آپ کو پیچھے کر دیتی ہے. اس لیے اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر. اینو گلے دا تویت بنا، اینو گلے دا ہار بنا، اس کو نیکلس بنا کے پہن لے جو تجھے چاروں طرف سے گھیر کے رکھے گا. آمین. ہاللویا. ذرا زور سے کہیں گے ہاللویا. اسی تعلیم کو مسیح یسوع نے نئے عہد نامے میں بھی بیان کر دی. فقیہوں میں سے ایک شخص نے آ کے پوچھا شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ تو یہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے اور مرقس کی انجیل میں بھی اس کا واقعہ ہے. مسیح نے کہا کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے کیا کر؟ خداوند اپنے خدا سے
ہاں مسیح نے نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ تعلیم کھولی کہ ایک فقیہ نے آ کر مسیح سے کہا کون سا حکم بڑا ہے؟ مسیح نے کہا کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ تم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھا، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی کیا چوپی کر گیا اس کے اپنے یہ دے برابر جے اس حکم دے برابر جے بائبل کے دیئے اپنے پڑوسی سے سارے نہ زیادہ لڑائی کے دینا ہے نیبرز پڑوسی لڑائی کے دینا گوانڈیاں نا، لیکن کلام کہتا ہے تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیا کر، مسیح نے کہا اے دو بڑے حکم جے ہیلیلویا ہیلیلویا۔ یہ مطلب کی نکلیا مطلب یہ نکلیا کہ پہلا خدا نہ محبت کر تے بعد جڑے انسان نو انہیں اپنی صورت تے شبیہ تے بنایا نا تیرا پڑوسی اینو بھی انجی پیار کر، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پہلا خداوند اپنے خدا سے جس نے تجھے بنایا، پھر انسان کو جس کو اس نے اپنی صورت پر بنایا وہ دے نال بھی اینجی یہ بھی نو کرنا ہے۔ اس کو مسیح نے کہا دو بھی برابر نہیں، اس سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے۔ آمین ہیلیلویا۔ سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے محبت تقاضا کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ کرتی کیا؟ تقاضا کیا کرتی ہے؟ بڑے ایک بندہ کہے جی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، دیکھ آلے مانے نہ دے پھر یہ پیار ہے؟ نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے جی میں تو آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں اور آپ اس کو بولیں گے یہ کام وہ کام کرے نا، حکم ادھوری ہے۔ اچھا جہاں محبت ہے وہاں عمل ہے، وہاں جہاں محبت ہے وہاں فرما برداری ہے، جہاں محبت ہے وہاں لوگ آرڈر کو فالو کرتے ہیں۔ مسیح نے یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں تعلیم دی، حوالہ کٹو ذرا پڑھیے یوحنا کی انجیل 14واں باب 15ویں آیت، یہ پڑھیے گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ پہلا تقاضا اگر محبت رکھتے ہو تو کیا کرو گے؟ عمل کرو گے۔ اور ایک بندہ کہنا جی میں محبت کرنا لیکن عمل، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر محبت کرے گا تو پھر مظاہرہ کیا ہے؟ عمل، عمل کرے گا، اس سے پتہ چلے گا بندہ کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ پہلی بات 23ویں آیت اسی چیپٹر کی، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا۔ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے، اسی نے گل اگے ٹوری، گل کھولی، اگر محبت رکھے تو پھر نال ہی گل کلام دی کیتی کہ کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا۔ ہاں میرا باپ کیا کرے گا؟ محبت رکھے گا، اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے، ہم اس کے پاس سنت کریں گے، ہم اس کے پاس آئیں گے۔ کیڑے بندے کو جی خدا سلیمان کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ خدا نے کہا مان میں آیا ہوں، لے جو تجھے چاہیے۔ اگر آپ خدا مجھ سے محبت رکھیں گے، مسیح نے کہا باپ بیٹا اور روح القدس یہ تینوں ہی آئیں گے اور اس کے ساتھ سنت کریں گے۔ آمین۔ اگر باپ آ جائے تو پھر بیٹا پیچھے نہیں، دنائی روح القدس سے، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ مسیح نے کہا ہم اس کے پاس آئیں گے، کیڑے بندے کو؟ جو کلام کی فرما برداری میں رہے گا، اس کے آئین کو مانے گا، عمل کرے گا۔ کلام کہتا ہے باپ اس کے پاس آئے گا، ہم آئیں گے اور سکونت کا مطلب سمجھے کیا؟ نال رواں گے، پنجابی کیا رواں گے؟ ہاں اس کے ساتھ رہیں گے ہم۔ تو جب خدا آ جائے نال رہن لگتا ہے کسی شہدی روڈ ہے، میں نہیں لگتا کسی شہدی روڈ پہ گی۔ آمین ہلیلویا۔ 24ویں آیت، اور مجھ سے محبت نہیں رکھتا، جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے
जिस ने मुझे भेजा है। हालेलुया। उसी ने कहा जो मैंने बयान किया वो मेरा नहीं, किसका है? बाप का है जिसने मुझे भेजा है। और खुदा कलाम करता है। खुदा ने दाऊद से जब कलाम किया तो फिर दाऊद ने अपने बेटे को क्या किया? बताया, समझाया। मसीह आए, उन्होंने भी हमसे कलाम किया, शागिर्दों से कलाम किया, कौम बनी इस्राएल से कलाम किया, हमारे साथ भी कर दिया। आज आप इसको पढ़ रहे हैं कि जो उसके कलाम पर, उसके हुक्मों पर अमल करेगा, खुदा फरमाता है मैं उसके पास आऊंगा। और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा किसका है? बाप का जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों भेजा? क्योंकि बाप किसी की हलाकत नहीं चाहता। बाप चाहता है सारी तौबा करें। आमीन। बाप चाहता है सारी बादशाही में जाएं। इसलिए ये जरूरी है कि हम खुदा के कलाम पर क्या करें जी? अमल। अमल का सिलसिला कब शुरू होता है? सवाल है, कब शुरू होगा? अमल का सिलसिला कब शुरू होता है जी? अमल का सिलसिला आपकी जिंदगी में कब शुरू होगा? जब कलाम हमारी जिंदगी में, इससे पहले के कलाम आपकी जिंदगी में आए, सबसे पहली बात आपको यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा। शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके ईमान लाना पड़ेगा। जब तक आप यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके ईमान नहीं लाएंगे, अमल कभी नहीं कर पाएंगे। तो सिलसिला शुरू कहां से होगा? मसीह को कबूल करने से। यूहन्ना की जी 3:16 में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो, हमेशा की तो जब तक कबूल नहीं करेंगे, फरमाबरदारी का अमल शुरू नहीं हो सकता। जब आप यीशु को कबूल करते, निजात पाते हैं, मसीह जिंदगी में आता है, तो उसके बाद का अमल पता क्या शुरू होता है? क्या? उसके बाद भी अमल शुरू होता है क्या? ग्रंथियों के खत में लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें देखो वो सब नई हो गई। जब आप मसीह को कबूल करेंगे, मसीह जिंदगी में आएगा, नेक्स्ट काम रूल कुस करना शुरू करेगा। रूल कुस आपको नया बनाना शुरू करेगा। आमीन। रूल कुस आपको फरमाबरदारी सिखाना शुरू करेगा। रूल कुस कहेगा ये ठीक है, ये गलत है, ये ना कर, ये कर। रूल कुस यानी होली स्पिरिट आपको गाइड करना शुरू कर देगा। ये प्रोसेस है। खुदा इस तरीके से काम करता है। पहला स्टेप आपको उसी को शक से निजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा। जब आप उसी को कबूल करेंगे, रूह कुस आपकी जिंदगी में आएगा। आमीन। और जब वो आएगा तो कलाम कहता है आपको नया मखलूक बनाएगा। पुरानी चीजें पुरानी कटेगा, पुरानियां पुराना डेटा डिलीट होएगा, फिर नई फाइल अपलोड होएगी। एक पुराना डिलीट करना पड़ता है, वरना स्पेस। और मोबाइल भी है, मेरा मोबाइल भी वार्निंग देता रहता है, कहता है तेरी स्पेस फुल होगी। तो पुराना निकालेंगे तो नया आएगा। जब आप पुरानी चीजें निकालेंगे तो फिर रूल कुछ नई चीजें डालेगा। आमीन। तो पुराना करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहली बात, जब आप मसीह को कबूल करेंगे, मसीह जिंदगी में आएगा, उसके बाद रूल कुछ आपको मदद देगा, हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, आप फरमाबरदार बनते जाएंगे। हालेलुया। आज हालेलुया बड़ा ठंडा जाओगे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। जब आप नए मखलूक बनेंगे, मसीह जिंदगी में आएगा, रूल कुछ काम करेगा। अच्छा, तब जब आप आजमाइशों में इसे गुजरेंगे तो रूल कुछ आपको बर्दाश्त करने की हिम्मत देगा। रूल कुछ क्या करता है?
جب آپ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں تو روح القدس کیا کرتا ہے؟ آپ کو برداشت کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں جن پر روح القدس نازل ہوتے ہیں، ان پر زیادہ آتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے خدا کا پاک روح آپ کو ہمت، طاقت اور قوت دیتا ہے تاکہ آپ آزمائش کو کیا کر سکیں؟ برداشت کر سکیں۔ اور اسی نے برداشت کی تعلیم بھی دی، مصیبت کی تعلیم بھی دی۔ یوحنا کی انجیل 16 باب 33 میں لکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ہیلیلویا۔ یہ یوحنا کی انجیل 16 باب کی 33 آیت لکھی ہے، ورس نمبر 33 کے اندر، کہ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، میں بے نام، مجھے نظر آتا ہے دکھ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، لیکن صبر کرنا، خاطر جمع رکھنا، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور جب یہ باتیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں، یقین مانے آزمائشوں میں سے بھی آپ ایسے نکل جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ لوگ کہتے ہیں آزمائش آئی لیکن پتہ نہیں لگا، کنج کٹ گئے، منٹ بھی نہیں لگتا، خدا کٹ کے لے جاتا۔ آمین۔ آج ہمارے چرچ میں خدا کے فضل سے 2 گواہیاں بیٹھی ہیں۔ خدا کٹ کے لے جاتا ہے کہ لے کے جاتا ہے یا نہیں؟ لے جاتا جی کٹ کے۔ آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ فرما برداری۔ جب آپ فرما برداری کرتے ہیں تو یقین مانے خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں، اور جو شخص فرما بردار ہے وہ دیاں نشانیاں بھی نہیں، تے جڑا نہیں وہ دیاں بھی نہیں، تے جڑا ہے نظر آتا ہے، نظر آتا ہے کہ بندہ فرما بردار ہے۔ اچھا، جو فرما بردار ہے اس کے اندر نفرت نہیں ہوگی۔ پہلی گل، نفرت کسی ہستے نفرت نہیں ہو سکتی۔ اگر نفرت ہے، پہلی بات وہ فرما بردار نہیں، جھوٹ بولتا ہے، اس میں حسد نہیں ہوگا۔ دوسری بات، نشے باز نہیں ہوگا۔ تیسری گل، اور پریشانیوں میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا۔ بڑے لوگ ہیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تلخی نہیں ہوگی، بے رحمی نہیں ہوگی، خود غرضی نہیں ہوگی۔ جیڑا فرما بردار ہے، یہ وہی گل دسن ہے، اے شیواں وہ اندر تانوں نہیں ملن گی۔ اور بھی بڑیاں گلاں، لیکن جو فرما بردار ہے واقعی خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے، مسیح زندگی میں آ گیا ہے، فرما برداری آ گئی ہے، تو پھر اس کی زندگی میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ پہلی بات کیا نظر آئے گی؟ جی محبت نظر آئے گی۔ اگر بندہ فرما بردار ہے تو کیا نظر آئے گا؟ خدا کی محبت، انسانوں سے محبت جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ دوسری بات، خوشی نظر آئے گی۔ تیسری بات، اطمینان نظر آئے گا۔ چوتھی بات، تحمل نظر آئے گا۔ پانچویں بات، مہربانی، نیکی نظر آئے گی۔ اور سارے نہ بڑی گل، ایمانداری نظر آئے گی۔ کیا آئے گی؟ ایمانداری۔ کوئی ویکھے یا نہ ویکھے، خدا دے پھر ویندا ہی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایمانداری، حلیمی اور پھر پرہیزگاری نظر آئے گی۔ اے بندہ جے فرما بردار، یہ اگر ساری شیواں دے اندر پائیاں جاندی ہیں تو سمجھو بندہ باقی خدا نہ پیار کرتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اسی 2-4 تے عمل کر لینے ہیں تو پھر لوگ نال بھی نہیں کہن کے پاس سارے کلام تے نہیں نہ بندہ عمل کر سکتا، نال ہے بھی ایکسکیوز دیندے نے، سارے تے نہیں نہ کر سکتا۔ کلام کہتا ہے اگر آپ کلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں، یقین مانے آپ ساری بائبل پر عمل کرتے ہیں۔ مانتے اس کا صرف محبت، کیونکہ خدا محبت ہے، اور جب آپ محبت کریں گے تو یقین مانے حسد چلا جائے گا، بے رحمی چلی جائے گی، تلخی چلی جائے گی، لڑائی جھگڑا چلا جائے گا۔ کیوں؟ محبت جو ہے
اگر آپ سارے کلام پر عمل کرتے ہیں، یقین مانے آپ محبت پر عمل کریں، سمجھے آپ ساری بائبل پر عمل کرتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب آپ محبت پر عمل کرتے ہیں تو یقین مانے محبت ساری بائبل کا نچوڑ ہے۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی تو پھر خدا کی ہوا جی محبت، جدو محبت کر کے رحم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو پھر اگر محبت صرف محبت تو کسے شاید ہے؟ اگر تیرے اندر محبت آ گئی تو یقین مان تو ساری بائبل سے عمل آ گیا، کیونکہ جب محبت آئے گی حلیم کرے گی، فروتن کرے گی، اور پھر تلخی چلی جائے گی، جھگڑا حسد تفر کے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیں۔ کلام کہتے ہیں اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ کیسے؟ سارے دل سے خداوند پر کیا کر؟ اپنی سب راہیں اس پر چھوڑ دے، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اس لیے اپنی راہیں خداوند پر ڈالیں، اپنی اولاد کو تعلیم دیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر آپ خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں، یقین مانیں جو بات آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو سکھا کر جائیں گے، خدا وہی کرے گا۔ آمین۔ ماں باپ پر بہت بڑا فرض ہے۔ میں داؤد سے حیران ہو گیا پڑھ کے، یہ میسج جب میں نے تیار کیا میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ داؤد نے اس کو کچھ نہیں سکھایا، صرف ایک بات سکھا گیا، کہتا ہے اپنے باپ کے خدا کے آئین پر چلنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے حکموں کو ماننا، پھر تیرا خدا تو جتنے جتنے جائیں گے تم کامیاب ہی کرے گا۔ آمین۔ آج ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، لوگ پریشان ہیں، ہمارے بچے کامیاب نہیں ہیں۔ ناکامی کی وجہ کیا ہے جی؟ ناکامی کی یہ وجہ نہیں ہے کہ کم پڑھا لکھا ہے، کیا ہے ناکامی کی وجہ جی؟ خدا سے دور ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا سے دور ہیں۔ اگر وہ خدا کے نزدیک آئیں گے، یقین مانیں خدا تو وہاں سے مہیا کر سکتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو کیا کر؟ اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اسے پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ یہ مثال کی کتاب 3 باب میں لکھا ہوگا۔ تو ہمیں خداوند کو کیا کرنا ہے جی؟ خداوند کو کیا کرنا ہے؟ پہچاننا ہے، خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے، اور پھر خداوند کے حکموں کو ماننا ہے، اور صرف خود ہی نہیں اپنی اولاد کو بھی سکھائیں کہ وہ کلام پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہمیں اپنے بچوں کو دنیاوی چیزوں سے ہٹا کر روحانی چیزوں کی طرف لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دنیاوی چیزوں سے ہٹا کر روحانی چیزوں کی طرف نہیں لگائیں گے، وہ بہت جلد ہلاک ہو جائیں گے، یقین مانیں۔ لیکن اگر آپ روحانی چیزوں کی طرف لگائیں گے تو یقین مانیں آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا خدا آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ آمین۔ مسیح نے تعلیم دے بھی دی اس بارے میں۔ متی کی انجیل 16 باب 26 آیت پڑھیے گا، پڑھیے گا۔ اور اگر ساری دنیا حاصل کرے، اگر کوئی آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، یہ سوال ہے، کویسچن مارک لگا ہوا ہے اس کے آگے۔ اگر انسان ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے مسیح نے کہا کوئی فائدہ نہیں کہ دنیا حاصل کر لے، آخر میں فرشتے چوک کے تنو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیں۔ فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے اپنے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے چلنا ہے۔ تو کلام کہتا ہے اگر ہم سب کچھ حاصل کر لیں اور اپنی ہی جان کا نقصان اٹھائیں تو کیا فائدہ؟ لوگ آج پریشان ہیں۔ اولاد اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر اولاد کو کہیں ہمارے خدا کی پیروی کر۔ آمین۔ حکموں کو مانو، گرجے جاؤ، دعا کرو، روزے رکھو،
عبادتوں میں جاؤ. ہم ساری چیزوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, عبادت کے لیے کوئی بندہ ٹائم نہیں نکالتا. تو پھر ہم کہتے ہیں خدا سانو برکت کیوں نہیں ملتی, یہ کام کیوں نہیں ہوتا, ساڈا کیوں رک جاتا ہے. ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے ہمارا کیوں رکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اگر سب کچھ حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کچھ فائدہ ہے جی, کوئی فائدہ نہیں ہے میرے عزیزو, اس بات کو یاد رکھیے گا. تو کامیابی کے حوالے سے بائبل کیا کہتی ہے؟ اگر آپ اپنی اولاد کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں خدا کے کلام کی طرف لے کر آئیں. آمین. انہیں فرما برداری سکھائیں کہ کلام کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں. آپ جب اپنے بچوں میں خدا کے کلام کی فرما برداری ڈالیں گے, وہ اس ٹریک پر آ جائیں گے, یقین مانیں آپ کے بچے دنیا میں الگ ہی نظر آئیں گے. آمین. کلام کہتا ہے تم چراغوں کی طرح چمکو گے. چراغ چمکتا ہے لیکن انج نہیں چمکتا, انج نہیں چمکتا, چمکتا کینج جی. ہم چراغ ہیں جو دنیا میں چمکتے ہیں, اس بات کو یاد رکھیے گا. لوگ ہماری روشنی دیکھتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ہم چراغ ہیں, چراغ انج نہیں جاتا. چراغ مٹی کا ہوتا, کسے دیکھے وہ تیل پا کے اور سیبے دی انج جی لٹ بنا کے نا مروڑ کے, ادھی وہ تیل دے وچ ہوندی ہے تے ادھی باہر ہوندی ہے, ادھی تیل دے اندر تے ادھی اچھا جڑے باہر والا سائڈ ہے اونوں اگ لائی دی ہے, اونوں اچھا مزے دی گل ہے جلدا رہندا ہے لیکن سڑدا نہیں, سڑدا ختم نہیں ہوندا. کیوں؟ کیونکہ تھلوں تیل ملن دے ہے, تھلوں تیل ملن دے ہے. اگر روح القدس کا مسا تیری زندگی میں ہے تو دنیا میں جلتا رہے گا, تیری بتی بجھ نہیں سکتی. آمین. ہاللویا. خدا کی فرما برداری اپنی اولاد کو سکھائیں تاکہ وہ دنیا میں چمکیں. کیونکہ فلانے کا بیٹا, فلانے کی بیٹی, بڑی اچھی دعا, بڑا اچھا کلام, بڑی اچھی میٹنگ ہوئی. میں دعا کرتا ہوں خدا اس چرچ میں سے مشنری نکالے اور یہ روحوں کو جیتے جاتے ہیں. آمین. میں چاہتا ہوں نوجوان بیٹیاں بیٹے جائیں, نکلیں, جا کر کلام سنائیں, روحیں جیتیں. اور بندہ گرجے آئے یا نہ آئے, آسمان دی بادشاہی سے جانا چاہیے. ہاللویا. ہمارے چرچ آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن جب اسے اٹھتے جائیں گے تو تسی کو او یار ہے بندے تے میں کلام سنا سی کتنے پہنچے ہیں, کیسی بات ہے. میں چاہتا ہوں خدا ایسا کام کرے ہمارے چرچ سے نوجوان بیٹے بیٹیاں بائبل اٹھائیں اور کہیں ہم روحیں جیتنا چاہتے ہیں. کسے شہد کے پیچھے نہیں بجنا, روحاں دے پیچھے بجے, بس روحیں جیتیں. کیونکہ روحیں آسمان کی بادشاہی میں آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑا اجر ہے. آمین. یہ روپیہ پیسہ اتنے ہی رہ جانا ہے. اکثر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, میں نے کتنی بار دیکھا جو بندہ مار کے اگلے جیب دے وچوں پیسے بھی کاٹ لیتے, سونے دی انگوٹھیاں بھی لا لیتے. پیسہ کدھر رہ گیا, سب کچھ کدھر رہ گیا, کتے کی گیا. خدا کا کلام ہاللویا جو آپ کے اندر ہے, آپ عمل کرتے ہیں, خدا آپ کو اس کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی تک رسائی بخشتا ہے. آمین. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم کیا کریں. اور مسیح نے متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی, جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی. تے دل لگنا کدھر چاہیے جی آسمان کتنے. ہاں یہ نہیں کہ جتنے بینک کے پیسے رکھے ہیں اتنے دل لگا نہیں, دل کتنے ہونا چاہیے آسمان. ہاللویا. یہ ایک ہی رہ جانا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا بندے کا سانس کب نکلا. اونچے بیل چبارے تیرے, ہاں پتہ بھی نہیں چلنا تیری جان تو بعد تیری گھڑی, تیرا بنگلہ, تیرا گھر کے استعمال کرنا, کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن کلام کہتا ہے فرما برداری رہے, کرے, آئین مانیں, کلام پر عمل کریں, یقین مانیں, آپ بادشاہی میں یقینی جائیں گے, آپ کی اولاد بھی جائے گی. کیسی بات ہے کہ ماں باپ پہنچے ہوں آسمان کی بادشاہی میں اور بچے ان کو نظر ہی نہ آئے ادھر. عجیب بات نہیں ہے. ماں باپ کو سب سے زیادہ عزیز کون سی چیز ہے؟ اولاد. اور اگر اولاد ہی نہ پہنچے ہوتے تو ماں پیو پہنچے ہوں.
اور اکثر پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہوگا کہ میں بڑا کیا منڈے کو نہیں آتا، بڑا کیا کڑی کو نہیں آتا، میں دیا نہیں ہے نا، آپ تو پہنچیں گے، اس کا کیا؟ آپ تو پہنچ جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ جب آپ کو آسمان کے بادشاہی میں نظر نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنی اولاد پر غور کریں جو خدا نے دی ہے، تسی اتنے پہنچے ہو تے بچے نہ ہوں، کیسی گل ہے؟ خدا نے حساب لینا ہے، جتنے بچے بچیاں دی ہیں خدا پوچھے گا کہ ہاں بھی تینوں انہیں دیتے سن، وہ کتنے نے، وہ کیوں نہیں نظر آئے؟ فرشتے کہنے جی چوک کے ادھر پا چھڑے پڑی سائڈ، آگ اور گندگی کی نکلی۔ تو اس لیے جو اولاد خدا دیتا ہے بس آپ کتاب ملے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ میں تمہیں ڈران دیا نہیں، یہ خدا کے کلام کی گل دس رہا ہوں۔ ہاللیلویا کہہ سکتا ہے کوئی؟ ہاللیلویا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر دعا کریں۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو جیسس۔